अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाक भारत हालिया कशीदगी में पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद भारत की जग हसाई का सिलसिला तो जारी ही था, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सारे मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करके भारत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के बयानिए को मिलने वाली तायद और मुल्की सियासत समेत दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। राना साहिब, जिस तरह से भारत की जग हसाई हो रही है, पहले पाकिस्तान के हाथों ऐसी मार खाई कि ट्रंप साहब हमारी तारीफें करते हुए नहीं थकते, और अब जो एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ भी जिसके हमारे मौक़िफ़ की तायद की गई है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पे वो बड़ा कहते थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सिंदूर 1.0 वो 2.0 सो एंड सो जो भी आएगा वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस में था। यानी कि ये एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी कर रहे थे, और उसके अलावा ये बहुत अपनी तरफ से समझ रहे थे कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऑल्दो कि इनको पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी शिकस्त हुई जो पूरी दुनिया ने देखी। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पहलगाम वाक़या था उसका पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। कि इतनी जो इनकी जग हसाई हो रही है, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसमें जो है वो सारी जो कामयाबी है, जो ये सारी इज़्ज़त है, जो दुनिया में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा है, दुनिया की नज़र में आप मोतबर ठहरे हैं, इसकी बुनियादी वजह एक ही है, और वो ये है कि आपका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है, उसमें क्लैरिटी है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि दो शख्सियात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनकी क़यादत में ये सारा मामला जो है वो हो रहा है, और उसके बाद अस्करी साइड पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो तारीफ़ के भी और क्रेडिट के भी जो है वो मुस्तहिक़ हैं। देखें, पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसमें हमारे हाथ साफ थे, Indeed. हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। असल ताकत हमारी वो है। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था, वो एक कसाब था, और वो वहाँ पे लोग हमारी बात को जो है वो उस वक्त हमारी बात को लोग दुनिया जो है वो शक की नज़र से देख रही थी। बिल्कुल। और इंडिया का मौक़िफ़ जो था वो हमसे कदरे ताकतवर था। लेकिन पहलगाम के वाक़े के ऊपर जब फील्ड मार्शल ने एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दो टोक अंदाज में कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारी कोई एजेंसी इसमें जो है वो किसी तरह से भी मुलव्वस नहीं है, वो हकीकत थी, वो हक़ाइक़ थे। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आगे बढ़ के कहा कि जी आप किसी गैर जानबदार मुल्क या ममालिक पे मबनी जो है वो एक कमीशन बना दें, इंक्वायरी कमीशन, हम अपने आप को पेश करने को तैयार हैं। ये पहलगाम के वाक़े में हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। तो उस मौक़िफ़ की जीत हुई है। देखें, दुनिया को आप धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को आप चक्कर नहीं दे सकते। तो इंडिया ने जो है वो एक गलत मौक़िफ़ के ऊपर दुनिया को घुमाने की कोशिश की, और फिर बेलाखरा खुद ही घूम गया वो। बिल्कुल। हमने एक सच के ऊपर जो है वो अपने मौक़िफ़ की बुनियाद रखी, और वैसे भी हमारी पॉलिसियाँ भी जो हैं, हमारे अदारों की, हमारी एजेंसीज़ का जो इस वक्त का जो उनका यानी मामला है वो बिल्कुल जो है वो मुल्क के भी और बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनके ऐन मुताबिक है। हम कभी किसी वायलेशन में ना गए हैं। ये देखें ना, कलभूषण जब पकड़ा गया है तो अब उसके बाद फिर क्या ख्याल है कि इंडिया जो है वो उस बात को जुटला सकता है, वो दुनिया को जो है वो चक्कर दे सकता है इसके ऊपर भी। जी, ये कलभूषण वहाँ पे सैर करने के लिए गया था विज़िट वीज़े के ऊपर, और उसको इन्होंने पकड़ के खामखा जो है वो जासूस बना दिया है। तो ये एक हमारी जो सच्चाई है, हमारी क़यादत की, हमारी अस्करी क़यादत की, और जो ये हमारा एक एक्यूरेट इन अकॉर्डेंस विद दी इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉ जो हमारा अमल है, ये हमारी तो है वो ताकत है। और इस वजह से हम दुनिया में
ہمیں جو ہے وہ ایک عزت کا مقام بھی ملا ہے اور ہم بہت بڑے ٹھہرے ہیں. بالکل تو سر، یہ جو اس کو ہمیں انڈس واٹر چاہیے کہ ٹریٹی ہم تھی، آگے لے کے چلیں. بالکل انڈس واٹر ٹریٹی بھی انہوں نے ون سائیڈڈ سسپینڈ کر دی، آلدو یہ کر نہیں سکتے تھے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو بحال کریں. ڈو یو تھنک کہ یہ کمظرف دشمن دوبارہ سے بحال کرے گا؟ اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا، اب اس رپورٹ کو آپ اگر پڑھیں ڈیٹیل میں تو اس میں جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر وہ داغے تھے اپنا، وہ کیا ان کو براموس نام تھا ان کا، جو میزائل تھے، جی جی، تو اس کے جواب میں اگر انہوں نے 10 جو ہے وہ داغے تھے پاکستان پہ، تو اس کے جواب میں ہم نے تو پھر کوئی تقریباً 110 ہی بھیجے ہیں نا ادھر. بالکل اور ان کی ایسی ایسی جگہوں پہ بھیجے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پھر جو ہے وہ دوڑنا پڑا اور امریکہ کو جا کے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ جناب ہماری جان چھڑائیں، ہم سیز فائر کروائیں. بالکل. تو دیکھیں، ہم نے بھلے 10 کے مقابلے میں 110 جو ہے وہ فائر کیے ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. اعتراض تو ان کے اوپر ہے، اس کے اوپر جس نے اگریشن کیا. اب یہ جو واٹر ٹریٹی ہے، اس کے اوپر جو اگریشن، جو وائلنس انڈیا نے کی ہے، یہ اسی کے کھاتے میں رہے گی. اور اگر انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس ایکٹ کی وجہ سے ہمیں irreparable لاس ہونے کا احتمال ہوا، تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے رسپونڈ کریں گے. صحیح. اور ہم نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ دیٹ وڈ بی پریزیوم ایز ایکٹ آف وار. بالکل. تو اس کے اوپر پھر دنیا پھر ہمیں غلط نہیں کہے گی. صحیح. جس طرح سے پہلے ہمارے بعض معاملات میں دنیا جو ہے وہ کنونس نہیں ہوتی رہی ہے، تو آج جو ہے وہ ہمارے موقف کی جو سچائی ہے، جو موجودہ لیڈرشپ نے عسکری اور سول دونوں سائڈوں پہ اختیار کی ہے، یہ دراصل اس کی جیت ہے. بالکل. رانا صاحب، آپ کی حکومت سے ہمیں لاکھ گلا ہو، لیکن ایک بات ہم کہیں گے کہ یہ حکومت بہت لکی ثابت ہوئی ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو. جس طرح سے انڈیا کو جواب دیا ہے، جس طرح سے ان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، تو اس میں تو سارا کریڈٹ آپ لوگوں کا ہی ہے اور افواج پاکستان کا ہے. اب اس میں ایک کویشچن ایئر بھی دیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر. اس کویشچن ایئر میں مسئلہ کشمیر بھی ہے، اس میں سندھ طاس معاہدے کی بات بھی کی گئی ہے، اس میں بھارت کی طرف سے جو جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے پاکستان پر اس کا بھی جواب مانگا ہے. ڈو یو تھنک کہ 60 روز کے اندر کیا مودی سرکار اس کا جواب دے گی؟ کیونکہ یہ بڑا ہمارا کمظرف دشمن ہے. کیا یہ دشمن ان کویشچن ایئرز کا جواب دے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو اور زیادہ ہمارے فائدے میں ہوگی. یہ ساری چیزیں یک طرفہ طور پہ تسلیم کر لی جائیں گی، کیونکہ جواب نہ دینا جو ہے وہ پریزیوم ہوگا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صحیح. ان کے پاس اپنے دفاع میں کوئی جواب نہیں ہے. تو اگر وہ جواب دیتے ہیں تو وہ جواب بالکل بے معنی ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ یہ تو چیزیں ساری 2 + 2 = 4 ہیں. اس میں اگر یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ غلط جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، آپ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا کیا جواب دے گا؟ وہ منسوخ تو اس نے کیا ہے، بالکل آن ریکارڈ ہے. تو یہ جو ہے یہ دونوں طرح سے جواب دے دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی، یہ پاکستان کی جیت ہے. صحیح. پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے موقف جو ہے اس کی یہ کامیابی ہے. صحیح. رانا صاحب، آپ خود بھی لاء کے پیشے سے آپ اٹیچڈ ہیں، آپ لائر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو لاء ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، کس طرح سے جھوٹے مقدمے بنتے ہیں. آپ بھی اس چیز کا وکٹم رہے ہیں. لیکن ابھی جو ایک کرنٹ سچویشن ہے وہ جسٹس جہانگیری صاحب کی ہے کہ اچانک سے ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے ان کی ڈگری جعلی تھی. رانا صاحب، ڈگری اگر جعلی تھی تو جب بھی کوئی جج بنتا ہے اس کے ایک خاص ادارے سے اس کی ویریفیکیشن آتی ہے، اس کی ساری ایک ہسٹری آتی ہے. کیا اس وقت نہیں پتا تھا؟ کیا اتنے عرصے بعد معلوم ہوا؟ وہ وکیل بھی رہ چکے ہیں، وہ ایڈیشنل جج بھی رہ چکے ہیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، وہ بڑے بڑے ناموں کے وکیل بھی رہ چکے ہیں. یہ اچانک اتنے عرصے بعد کیسے یاد آیا کہ جی ان کی ڈگری جعلی تھی؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے اگر وہ کرمنل ہو یا کوئی غلط ہو، کوئی کرائم ہوا ہو، تو اس میں بدقسمتی سے جو ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے. وہ جب بھی بات سامنے آ جائے تو اس کا ایک اپنا جو ہے وہ امپیکٹ اور افیکٹ ہے.
کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جرم میں نے کیونکہ اتنا عرصہ پہلے کیا تھا تو لہٰذا اب مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا. ایسا بعض سول رائٹس کے معاملوں میں ہے، لیکن کرائم یا کرمنل میٹرز میں یہ نہیں ہے. یہ قانون اور آئین کا تقاضا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے یہ چیز آنی چاہیے تھی سامنے، نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ اس کی جو ہے وہ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقت یا کرائم سامنے آیا یہ ہوا ہے، یہ غلطی ان سے ہوئی ہے. تو پھر جب ایک چیز سامنے آ جائے اور ثابت ہو تو یہ ڈگری جو ہے ان کی جعلی نہیں ہے، انویلڈ ہے. صحیح. وہ کسی الزام کی بنیاد پہ 3 سال کے لیے انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا تھا کہ وہ ایگزام نہیں دے سکتے. انہوں نے اس وقت کوئی اپنے نام میں آگے پیچھے کر کے یعنی ایک کرائم کمٹ کیا، اور انہوں نے اس پابندی کو جو اس سزا تھی اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے ایگزام دیا اور اپنی ڈگری حاصل کر لی. صحیح. دیٹ واز ناٹ فیک بٹ دیٹ واز انویلڈ. اور وہ انویلڈیٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی. اور اس میں آپ کو بالکل، کیونکہ میں نے پوری طرح سے پروب کیا ہے، یہ بات درست ہے، یہ ان سے ہوا ہے. صحیح. رانا صاحب، آپ نے کہا کہ کرائم کمٹ ہوا. ایک خاص جماعت جو آپ کی مخالف جماعت ہے یا اپوزیشن کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ان سے یہ کرائم کمٹ ہوا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، 6 اور ججز، مطلب ان کے سمیت 6 ججز نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، شاید یہ کرائم ان سے کمٹ ہوا. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف گئے، شاید یہ کرائم ان سے کمٹ ہوا. سرفراز ڈوگر صاحب کے تبادلے کے خلاف انہوں نے رٹ کی یا پٹیشن دائر کی، یہ بھی ان سے کرائم ہوا. یہ الیکشن ٹریبیونل کے جج تھے اور انہوں نے فارم 45 مانگا تھا، یہ بھی کرائم ان سے کمٹ ہوا. ڈو یو تھنک کہ اپوزیشن یہ جو الزامات لگا رہی ہے کیا یہی کرائم ہے یا واقعی یا ان کی ڈگری انویلڈ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کا کرمنل ایکٹ جو کہ بہت پہلے کا تھا، اس کو انیشیٹ کرنے میں یہ چیز وجوہات بنی ہے. صحیح. چلیں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ یا کوئی اور چیز وجوہات بنی ہو، لیکن اب بات تو دیکھی جائے گی کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر یہ کمٹ ہوا ہے تو اس کی تو پھر سزا ہونی ہے. بالکل. یہ چیز اپنی جگہ پہ کہ اس کرائم کو ڈگ آؤٹ کرنے یا اس کو انیشیٹ کرنے کی وجہ کیا بنی، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بات کر رہا ہے، لیکن کیا یہ الزام، یہ کرائم کمٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ صحیح. تو یہ بات میں پورے یقین سے اور آفٹر ویریفیکیشن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائم جو ہے نا، یہ جہانگیری صاحب سے کمٹ ہوا ہے. صحیح. یہ کرائم تو ان سے کمٹ ہوا، لیکن رانا صاحب آپ نے ڈگری انویلڈ ہے. لا آپ نے بھی پڑھا ہے، اس میں ہم لوگ ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ون ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈ. یہ جو میاں داؤد صاحب ہیں، جو ایڈوکیٹ بھی ہیں، یہ اس میں پٹیشنر بھی تھے، ان کے خلاف کچھ کورٹس کے سٹریچر پاس ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی شاید ان کی بھی ڈگری کے اوپر یا ان کے لائسنس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے. ایسا کیا ہے کہ ہر دفعہ یہی ہوتے ہیں جبکہ ان کے اپنے اوپر اس طرح کے چارجز ہیں ان کے لائسنس کو لے کے؟ دیکھیں، یہ سارا کچھ درست بھی ہو تو پھر بھی اگر انہوں نے نشاندہی کی اور وہ نشاندہی کے نتیجے میں کوئی کرائم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا تو اس کا پھر اس پوری کہانی یا بیک گراؤنڈ سے پھر کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جو ہے وہ کسی کرائم کی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس کو پن پوائنٹ کیا اور وہ غلط ثابت ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کو اس میں سزا ہونی چاہیے کہ یہ بار بار اس قسم کا عمل کر رہے ہیں. صحیح. سر ایک آخری سوال. جی. وہ ان کی نشاندہی پہ کرائم جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو پھر یہ بیک گراؤنڈ تو یہ ریلیونٹ ہو جاتی. پھر تو جو ثابت ہوا ہے
تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے پروسیڈ بالکل ہوگا۔ سر، ایک آخری سوال، ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو واٹر کینن کا استعمال کیا ہے وہ صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب کوئی توڑ پھوڑ اور پبلک ڈس آرڈر کا سبب بن رہا ہو۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو پانی پھینکا گیا ٹھنڈا پانی وہ نہیں پھینکنا چاہیے تھا، کہ کوئی توڑ پھوڑ تو یہ کر نہیں رہے تھے؟ تو یہ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے یہ تو انہوں نے بڑی غلط رپورٹ دی ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کر دیا کہ ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی وہ ڈس آرڈر کی مرتکب ہو رہی ہوں، یس تو ڈس آرڈر کی مرتکب تو وہ ہو رہی تھی، تو ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیں ان کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جائے، لیکن جب وہ جا کے وہاں پہ دھرنا دے کے پورے اس علاقے کا جو ہے وہ اپنا لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو متاثر کرتی ہیں تو ڈس آرڈر تو ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو یہ تو پھر انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی کر دیا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ملکی سیاست میں عدم استحکام کی کیفیت بدستور جاری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ سابق رہنما حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اس سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان محمود مولوی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر ذرائع سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے خان صاحب کے لیے، اور اس میں پی ٹی آئی کے پرانے 3 نام جو کہ بہت زیادہ خبروں میں بھی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد ایک بہت اچھا ایک امپریشن آ رہا تھا کہ شاید خان صاحب کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اور آج جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بری بھی کیا گیا ہے، کیا ہم اس کو کوئی اچھی خبر سمجھیں؟ پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں ہوگی اچھی خبر، کیا یہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کہ کوئی طریقہ ہے یا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی ایک خوشائن چیز ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ جلد باہر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھدار لوگ چاہیے جو کہ پی ٹی آئی میں ہو، جو کہ خان صاحب کو بھی اور سمجھائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹیک اوور کرے جو کہ خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور 2.5-3 سال میں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے پارٹی کو، اور خان صاحب کو خود کو بھی دیکھے نا، چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اگر 3 سال میں کچھ بہتر کیا ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتے۔ آج پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے، اور کہ جو میں کہوں گا افغانیز کو بھیجنے کی بات کی، وہ دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو برج بن جائے فیڈرل میں اور پروونسز میں، انہوں نے اگری کیا ہے کہ جو افغانیز کو واپس بھیجنے کا، اور دوسرا جو ڈرون کے جو جی ٹیررسٹ بیٹھے ہیں اگر ان کو ڈرون کے ساتھ جو ہے ان کو دیکھا جائے، اس کی بھی انہوں نے پرمیشن دے دی۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وہ پرمیشنز دے رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروونس۔ صحیح تو یہ بڑی خوش نوئی کی بات ہے۔ صحیح دیکھیں، چیزوں کو کنفنٹریشن میں لے جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے خیال سے نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ یہ بھی اگری کریں گے کہ جی وہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینا، یا میں کہوں گا تقریروں میں جو ہے جب تقریریں کرتے ہیں آدمی کو جذباتی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، بالکل مگر دین یو کم ٹو ریالٹی کہ دیکھیں چیزوں کو بیٹھ کے سیٹل کریں، ملک کو آگے جانا ہے، اس قوم کو بہتری کی طرف جانا ہے، اور عوام سفر کر رہی ہے، صحیح ورکر سفر کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہمارا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ دیکھیں اس قوم کے اور اس ملک کے لیے ہمارا انٹرسٹ ہے۔ صحیح میرا کم سے کم کوئی ذاتی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ صحیح سر، آپ نے کہا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں، اور یہ بھی کہا کہ مطلب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ایک رہائی ہے یہ اچھی بات ہوگی، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ایک امپریشن ایسا آتا ہے کیونکہ پارٹی آپس میں بہت لڑتی ہے، پارٹی میں آئے روز کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں، پارٹی میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کا ایجنٹ ہے کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، ایسے اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آتے ہیں تو یہی پارٹی ان کو بھی ٹارگٹ کرے گی کہ جی یہ بھی شاید کسی کے ایجنٹ ہیں اور ان کی رہائی ہوگی ہے؟ ڈاکٹر یاسمین جو کہ ایک کینسر پیشنٹ بھی رہ چکی ہیں، کینسر سروائیور رہ چکی ہیں، ان کی رہائی نہیں ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوگی ہے، تو یہ کہیں اس کو مائنس عمران خان فارمولے کے ساتھ کنیکٹ نہ کیا جائے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اگر دیکھیں میں مائنڈ سیٹ کو کہوں گا تو نیگیٹو مائنڈ سیٹ تو بہت سارے ہیں، دیکھیں نا وہ تو ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھیں گے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر بعض لوگ ان کی
ہمشیرہ کو بھی نیگیٹو کہہ رہے ہیں. بالکل بعض لوگ ان کی جب بیگم صاحب باہر آئی تھی تو اس کو بھی نیگیٹو کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پازیٹیو سوچنا پڑے گا. ہم ان لوگوں کے ساتھ عوام کو نہیں جانا پڑے گا جو کہ صرف انتشار چاہتے ہیں. صحیح. آپ یہ دیکھیں نا، اگر یہ کہیں گے نیگیٹو، ہر ایک کو آپ کہیں گے غدار ہے. آپ مجھے بتائیں جو این ڈی یو میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ این ڈی یو کے اندر گئے تھے، اگر آپ ان کو بھی غدار بولنا شروع کریں گے، وہ ایک ادارے میں جو ایک نالج کی چیز ہے نا وہاں پہ، بالکل وہ تو پورے ادارے کی بات کریں. یو کی ناٹ ٹیک کنفرنٹریشن پورے ادارے سے. تو آپ نہیں کر، آپ کا کسی انڈیویجول سے کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، دیٹس ڈفرینٹ. بٹ اگر آپ جو اداروں کو ٹارگٹ کریں گے بالکل تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں صحیح. کہ گورنمنٹ اپنے ریٹ نہیں منوائے گی؟ صحیح. سر ابھی آپ جو کر رہے ہیں، آپ ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، یہ آپ لوگ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اگر اس کو ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو اقدام ہے. کیا عمران خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ مینڈیٹ آپ کو دیا ہے؟ کیونکہ آپ کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور خان صاحب کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ٹویٹ کے ذریعے، یا وہ کسی کو ایسا پیغام دے دیتے ہیں کہ وہ جتنا سارا ایک فلو بنا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا خان صاحب نے یہ مینڈیٹ آپ کو دیا ہے اور کل کو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمیں خان صاحب نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آئی ول ناٹ لائی آن ٹی وی. کوئی مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر فار دا بیٹرمنٹ آف دی کنٹری اینڈ دا پیپل وی آر ڈوئنگ دس. صحیح. دیکھیں اور وقت جو بتائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غدار والی بات، یہ آج نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی جب ہم حکومت میں تھے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ جو ہے ڈسکشن ہو رہی تھی. اس وقت ہماری گورنمنٹ آلریڈی جو ہے پریزیڈنٹ صاحب الوی صاحب تھے. وہاں پہ لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے تھے. تو بالکل پھر اگر دیکھیں نا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا. صحیح. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، سختیاں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، خان صاحب کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا، یا جو آپ کی کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں گی؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، درجہ حرارت کم ہوگا، اور ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں تھوڑا سا یہ چیزیں ٹھنڈا ہو جائیں. ان کی بہنوں کو بھی ملنے دینا چاہیے. بالکل اور اس میں کوئی دیکھیں کوئی جو چیز صحیح ہے اس کو میں صحیح کہوں گا. دیکھیں اس وقت درجہ حرارت بہت آگے جا چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی، میں آپ سے کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا ایون جو ہے حکومت ہو، وہ کیسے ایکسپیکٹ کرے گی. لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی. اگر سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہیں گے. تو آپ تو آئسولیشن کی بات کر رہے ایگزیکٹلی. ہیں، اور آئسولیشن میں جو ہے کوئی غیب سے تو نہیں آئے گا نا چیزوں کو سالو کرنے کے لیے. یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل. بالکل. سو سر ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی، فواد چودھری صاحب کی، عمران اسماعیل صاحب کی کوئی ملاقات ہو جانی چاہیے خان صاحب سے، تاکہ کوئی سین مائنڈز ان کو یہ بات بتا سکیں کہ جی آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، پارٹی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے، پارٹی میں آئے روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، زیادہ پرابلمز بنتی جا رہی ہیں پارٹی کے لیے. یہ تو خان صاحب کو کوئی بتائے گا تو ان کو معلوم ہوگا نا کہ باہر ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر اس وقت جو ہے قبل از وقت میں بتاؤں، دیکھیں وہاں پہ خان صاحب کو جا کے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں. بالکل جو میرا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب فکر نہیں کرے، 10 لاکھ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، 15 لاکھ لے کے بالکل آئیں گے، ہم اسلام آباد کو جو ہے. مگر دے ریالٹیز کے تو نتھنگ برعکس ٹو ہے. ڈو وتھ ریالٹی. بالکل بالکل. سر ایک آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے کہا کہ فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سر کچھ نام بتا دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو فیض حمید سے فیض یاب ہوئے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے علاوہ بھی ہیں. صحیح. آپ صرف پی ٹی آئی نہ سمجھیں، پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو فیض صاحب سے فیضیاب ہوئے ہیں. صحیح. جو میں نے کہا نا فیض سے جو فیضیاب ہوئے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا. دیکھیں یہ کہنا کہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں جی، اور پارٹی سے بھی ہیں جو فیضیاب ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کو لے کے بہت سی ازمپشنز تھیں اور بہت سے ایشوز تھے، کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا. فائنلی اس کیس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ان کے لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
بیرسٹر صاحب آپ خود بھی بیرسٹر ہیں, آپ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے لائر بھی رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کوئی پروسیجر ہوتا ہے پراپرلی جب بھی ہم بار میں انرولڈ ہوتے ہیں, ہماری ڈگریز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد آج کل تو یہ ہے کہ انٹرویو بھی کیا جاتا ہے. یہ کیا سچویشن ہوئی کہ اچانک اتنے عرصے بعد جب جو جہانگیری صاحب ہیں وہ وکیل بھی رہ چکے ہیں, بڑے بڑے ناموں کے وکیل رہ چکے ہیں, وہ ایڈیشنل جج بھی رہے ہیں, ایڈیشنل جنرل ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, اتنا سب کچھ وہ رہنے کے بعد, اتنے بڑے بڑے ناموں کے وکیل ہونے کے بعد, اتنی ججمنٹس پاس کرنے کے بعد اچانک سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو جو ایک ابھی تک ایک وہ مس امپریشن پھیلایا جا رہا ہے کہ ڈگری جعلی ہونے کا ان کے اوپر الزام نہیں ہے. انویلڈ. کراچی یونیورسٹی سے انویلڈ ہونے کا بھی نہیں ہے. صحیح. کراچی یونیورسٹی نے یہ کہا کہ ہم نے ان کی ڈگری کینسل کر دی ہے. صحیح. تو ڈگری اگر ایگزسٹ کرتی ہے, جینوئن ڈگری ہے, ان کے نام پہ ڈگری ہے, تو تب ہی کینسل کی جاتی ہے نا. تو یہ مس امپریشن پھیلایا جا رہا ہے کہ ڈگری جعلی کا کیس ہے, کیونکہ ڈگری جعلی کا کیس ہوتا تو بہت سمپل ہوتا. کراچی یونیورسٹی ایک لیٹر لکھتی کہ یہ جو ڈگری ہے یہ ہم نے ایشو نہیں کی, ہم نے ایوارڈ نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ 2024 میں, مئی 2024 میں انہوں نے ڈگری کینسل کی, سوری نومبر میں کینسل کی. اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ دی کہ جو انہوں نے فرسٹ ایئر کا LLB ایگزام میں بیٹھے تھے تو ان کا رول نمبر کچھ تھا, سیکنڈ ایئر کے LLB ایگزام میں ان کا رول نمبر کچھ اور تھا, یہ ہمارے رولز پرمٹ نہیں کرتے. دوسرا انہوں نے یہ وجہ بنائی کہ پہلے سال میں ان کی ولدیت قاضی محمد اکرم لکھی ہوئی تھی, دوسرے سال میں ان کی ولدیت محمد اکرم لکھی ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے انہوں نے جواز پیش کیا, تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو جو ڈگری ہم نے ایوارڈ کی تھی وہ ہم نے غلط ایوارڈ کر دی تھی, اس لیے ہم کینسل کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ ایک غالباً مظہر نامی شخص تھے, لانڈی کے رہائشی ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ طارق محمود کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے. اور اس کے 2 دن کے اندر جو سنڈیکیٹ تھا کراچی یونیورسٹی کا, اس نے پھر فیصلہ سنا دیا, جی ہاں یہ بالکل یہ طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے ہمارے مطابق یہ غلط ایلوکیٹ ہوئی, غلط ایوارڈ ہوئی ہے, اور ہم اس کو اب ریووک کر رہے ہیں. تمام کارروائی 3 دن کی ہوئی اور کسی سٹیج پہ جج صاحب کو نوٹس تک نہیں کیا, جس کی وجہ سے جب سندھ ہائی کورٹ میں جج صاحب نے چیلنج کیا کہ یہ میری ڈگری کیسے کینسل ہو سکتی ہے, تو پہلے دن پہ ان سے پوچھا گیا رجسٹرار صاحب سے, دوسری تاریخ پہ, کہ آپ نے کسی کی ڈگری 40 سال بعد کینسل کر دی ہے, کم سے کم ان کو بلا کے پوچھا کہ یہ جو آپ بے ضابطگیاں آپ الیج کر رہے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سر, ہم نے ان کو نوٹس تو نہیں کیا, ہم نے پہلے ہی کینسل کر دیا. تو اس پہ سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈویژن بینچ تھی انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ آپ کا جو بھی کارروائی ہے اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہاں سر, نوٹس تو نہیں دیا, تو آپ جیسے مناسب سمجھے. یہاں سندھ ہائی کورٹ میں وہ سسپینڈڈ, تمام کارروائی سسپینڈڈ تھی. پیچھے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی شروع ہوئی اور وہاں رجسٹرار صاحب جا کے فرماتے ہیں کہ جی ہاں بس آپ جج صاحب کو برطرف کر دیں. صحیح. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنر کون تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنر میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ تھے. سر یہ میاں داؤد صاحب کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ اسٹرکچرز پاس ہوئے ہیں کورٹس کے, آپ لوگوں نے جب آرگیومنٹس تھی اس چیز پہ آپ نے کوئی اعتراض اٹھایا کہ وائی آلویز ہم, ہمیشہ انہی کے پاس ججز کے خلاف چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, میں یہ تمام جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ میرے ذاتی علم میں تو نہیں ہے. بہرحال دیکھیں, یہ جب اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس قسم کی ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں جج صاحبان پہ, کسی کو راستے سے ہٹانا مقصود ہو جاتا ہے,
تو اس میں پھر بہت سے لوگ اس میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اہلکار بھی بن جاتے ہیں، مگر مجھے شکایت جو زیادہ پٹیشنر سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ تھا، مجھے تو کیس کے جج صاحب سے ہے، چیف جسٹس ڈوگر صاحب، عزت مآب، جب وہ ایک کیس میں جب طارق جہانگیری صاحب نے ان کے خلاف کیس کیا ہے کہ آپ چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہیں، آپ کا یہاں ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر قانونی طور پہ ہوا ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، تو پھر ایک ایسا شخص جو ہے جو ایک لٹیگیشن میں فریق ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں غیر جانبدارانہ طریقے سے میں اس پٹیشنر کا، جو میرے خلاف پٹیشنر ہے، تو سر میں یہ اس پوائنٹ کا آپ نے مقدمہ ریز کیا سن ڈیورنگ سکتا ہوں؟ آرگیومنٹس؟ بالکل ریز کیا۔ اکرم شیخ صاحب نے اس چیز پہ بھی زور دیا کہ سر، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کے خلاف شکایت، ان جج طارق جہانگیری صاحب نے آپ کے خلاف شکایت کی ہوئی ہے، صحیح. کیا آپ غیر جانبدارانہ طریقے میں یہ مقدمہ سن سکتے ہیں؟ تیسری بات کہ جب پٹیشنر کا وکیل یہ میاں داؤد صاحب، جس تاریخ پہ میاں داؤد صاحب پیش بھی نہیں ہوئے تھے، پٹیشن جو ہے قابل سماعت بھی نہیں قرار دی گئی تھی، اس وقت ہی آپ نے طارق جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا، معطل کر دیا، تو صحیح. یہ چیزیں تو بائس ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ صحیح. تو اس کے باوجود ان کا یہ مقدمہ سننا اور گھنٹے کے اندر تو صلاح جواب الدین صاحب ابھی بتائیے تک، گا کہ اتنی بائسنس جو نظر آ رہی ہے، یا یہ جو ریفلیکشن ہے بائسنس کی، آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے آپ کو کوئی ریلیف ملے گا اگر آپ کوئی وہاں اپیل کریں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس مسئلے میں جو سب سے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ان سے یہ کہا گیا کہ سر، یہ جو کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہمیں کل شام 3 بجے ملا ہے، ہم کم سے کم جواب دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے کہ کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، مگر جو ایک عام لٹیگنٹ کو جو فیسلٹی موجود ہے، کم سے کم وہ تو دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ساری سر چیزیں تو یہ آپ کو پہلے سے ہی آپ پتہ کہہ ہیں۔ رہے ہیں عام لٹیگنٹ، انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف یہ گئے ہیں، پھر یہ ڈوگر صاحب کے تبادلے پہ ان کو اعتراض ہے، پھر یہ الیکشن ٹریبیونل کے جج بھی ہیں، انہوں نے فارم 45 بھی مانگا ہے، آپ ان کو عام جج یا عام لٹیگنٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک خاص شخصیت کو بلینکٹ بیل بھی دی ہے، سو ہی از ناٹ اے کامن مین لائک اس۔ بلینکٹ بیل تو کسی کو نہیں دی، مگر بالکل اپنا لگتا یہی ہے کہ اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے، کسی کو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے کچھ لوگوں کو میسر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو میسر نہیں ہوتی۔ اب آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا، دیکھیں باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، مگر یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وکلا کا بھی اور شہریوں کا بھی عدالتی نظام سے پہلے بھی کوئی اتنا کانفیڈنس نہیں تھا، مگر اب وہ کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔